बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। अहम तरीन ख़बरें हैं और इन ख़बरों में एक ऐसा तशवीशनाक बयान है सीनियर सहाफ़ी का कि जिसके बाद हम सब लाजमी तौर पर परेशान हो गए हैं। उन्होंने अपनी जान को लाहक ख़तरात के हवाले से बताया है और साथ ही ये भी बताया है कि इंसाफ के सबसे बड़े मनसब पे फाइज शख्सियत उनकी जान को लाहक ख़तरात की परवाह नहीं कर रही, इंसाफ की परवाह नहीं कर रही और वो कहाँ मसरूफ़ हैं, ये शिकवा भी उन्होंने किया है। इन तमाम चीज़ों की बात करेंगे। इसके अलावा हाफिज़ नईमुर रहमान, जिनकी बड़ी तारीफ़ हो रही थी, जमात की बड़ी तारीफ़ हो रही थी, जमात ने धरना दे दिया, मुश्किलात थीं, रुकावटें थीं, जमात के लोग आए और आकर करके दिखा दिया। इन हालात में हाफिज़ नईमुर रहमान ने कुछ ऐसा किया है कि तारीफ़ करने वाले अब पीछे हटने पर मजबूर हुए और सवाल उठाने लगे हैं हाफिज़ नईमुर रहमान अमीर जमात इस्लामी पर। इसकी भी इस वीडियो में आपके सामने बात करेंगे और मुबारकबाद देंगे बिलावल भुट्टो जरदारी को। क्यों, ये भी मैं कुछ देर में आपके सामने रखता हूँ। हाफिज़ नईमुर रहमान साहब की बात बाद में करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि आरिफ हमीद भट्टी साहब इंटरव्यू देते हुए सियासत.pk को कुछ ऐसी बातें कर गए हैं कि वो बातें मुझे, आपको, हम सबको तशवीश में मुब्तला करते हैं। ज़ाहिर है कि जो पाकिस्तान के हालात हैं उनमें हमारे पास खैर की ख़बरें कम आ रही हैं, लेकिन आरिफ हमीद भट्टी साहब ने जो चीज़ें बताई हैं वो चीज़ें बहुत खौफनाक हैं। भट्टी साहब सियासत.pk को इंटरव्यू दे रहे थे। उन्होंने ये बताया कि उनकी जान को लाहक ख़तरात हैं और इसके हवाले से वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस मिस्टर जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब को भी मुत्तला कर चुके हैं। वो उनसे उम्मीद भी करते हैं कि काजी फाइज ईसा साहब मुस्लिम लीग नून को छोड़कर, मुस्लिम लीग नून को उन्होंने बड़ा इंसाफ दिलवाया है काजी फाइज ईसा साहब ने, उनको छोड़कर कुछ आरिफ हमीद भट्टी साहब पर भी, मुल्क के दीगर मामलात पर भी, मुल्क में सहाफ़ियों को लाहक ख़तरात पर भी कुछ बात करेंगे। भट्टी साहब ये कहते हैं कि उनके साथ गुज़श्ता कुछ अरसे में जो हुआ वो सबके सामने है। भट्टी साहब को पहले बार बार ऑफ एयर किया गया, फिर आरिफ हमीद भट्टी साहब को नौकरी से निकलवा दिया गया और आरिफ हमीद भट्टी साहब कहते हैं कि मैं किसी भी वक्त मार दिया जाऊंगा। अरशद शरीफ शहीद के बाद उनका ये कहना है कि मुझे अपनी जान ख़तरे में नज़र आती है, किसी भी वक्त मार दिया जाऊंगा। ये आरिफ हमीद भट्टी साहब ने बात की। भट्टी साहब जो हैं वो इमरान रियाज को लाहक ख़तरात के हवाले से भी बात कर रहे थे और आरिफ हमीद भट्टी साहब ने कहा कि अरशद शरीफ भी पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट को बता रहा था, मुसलसल मुत्तला कर रहा था, वो भी मुत्तला कर चुके हैं, लेकिन काजी फाइज ईसा साहब मुस्लिम लीग नून को छोड़ें तो बाकी दीगर मामलात को भी देखें। ये उन्होंने शिकवे उठाए हैं आरिफ हमीद भट्टी साहब ने। भट्टी साहब के मामले में जो GNN में हुआ वो कहानी मैं आपके सामने पहले भी रख चुका हूँ, हमारे सामने ही है। आरिफ हमीद भट्टी साहब को पहले GNN में ऑफ एयर करवाया गया, फिर आरिफ हमीद भट्टी साहब जो हैं उनको GNN की नौकरी से उनके चैनल की मैनेजमेंट ने महरूम कर दिया। ये भट्टी साहब का शिकवा है। अब भट्टी साहब कहते हैं कि उनकी जान ख़तरे में है। जिस तरह अरशद शरीफ शहीद की जान ख़तरे में थी, वो ये भी बताते हैं कि अरशद शरीफ शहीद उनसे मुसलसल राब्ते में थे। जिस रोज़ उनकी जान गई उससे एक रोज़ पहले वो कमोबेश 42 मिनट उनके साथ राब्ते में थे और उनको तमाम चीज़ें बताते रहते थे। अरशद शरीफ के साथ सबसे ज़्यादा राब्ते में ज़ाहिर है कि अदील राजा थे उनकी फैमिली के बाद। आरिफ हमीद भट्टी साहब मुसलसल राब्ते में थे। अरशद शरीफ के करीबी दोस्त इमरान रियाज मुसलसल राब्ते में थे और भी दोस्त हैं अरशद शरीफ के जो राब्ते में थे। तो भट्टी साहब उसी तरह के ख़तरात की बात कर रहे हैं, उसी तरह के हालात की बात कर रहे हैं और उनका ये कहना है कि उनकी जान को भी ख़तरा है और उन्होंने चीफ जस्टिस साहब को दुहाई दी है। अब काजी फाइज ईसा साहब को अगर आप देखें तो काजी फाइज ईसा साहब के सामने अरशद शरीफ शहीद का मामला था। हमने देखा कि नहीं लगा, अदालत में उनकी तवज्जो दिलवाई गई, बिल आखिर अब जाके लगा है। यानी काजी फाइज ईसा साहब को इस मनसब पर आए हुए कमोबेश 11 महीने हो रहे हैं और इन 11 महीनों में अब जाकर लगा है अरशद शरीफ शहीद का मामला। तो भुट्टो साहब को इंसाफ दिलवा दिया गया, लेकिन अरशद शरीफ को हमारी अदालतें इंसाफ नहीं दे सकी, उनकी FIR भी नहीं हुई थी। तो एक तो ये शिकवा है और ज़ाहिर एक बड़ा शिकवा, एक बड़े आदमी का शिकवा है आरिफ हमीद भट्टी का। दूसरा, हाफिज़ नईमुर रहमान साहब ने क्या किया? हाफिज़ नईमुर रहमान साहब ने खिताब किया
دھرنے سے خطاب کیا، اور دھرنے سے خطاب کرتے ہوئے حافظ نعیم الرحمان صاحب نے جو باتیں کی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے، انہوں نے پاکستان تحریک انصاف والوں کو بڑا حیران کر دیا۔ ایک تو انہوں نے حکومت کو الٹیمیٹم دیا، جذباتی تقریر کی، اپنے مطالبات سامنے رکھے، اپنا پلان سامنے رکھا، کب تک بیٹھے رہ سکتے ہیں اس بارے میں بات کی۔ اور حافظ نعیم الرحمان صاحب نے یہ کہا کہ ایسی صورت میں جب آج بجلی کے بل جو ہیں وہ ایک عام آدمی کی زندگی اجیرن کر چکے ہیں، حکومت کو آئی پی پیز کے دھندے ختم کر کے اپنے اخراجات کم کرنے کی ضرورت ہے، عوام کو ریلیف دینا ہوگا۔ 80% سے زائد آئی پی پیز حکومتی شخصیات کی ہیں اور وہ سرمایہ دار ہر جماعت میں ہیں، ہماری جیبوں سے انہیں 500 ارب سے زائد کی رقم ادا کی جا رہی ہے۔ اب یہ آئی پی پیز کا دھندا نہیں چلے گا اور ان میں سے کس کام نہ کرنے والی بیشتر کمپنیز کو حکومت کو بند کرنا ہوگا۔ حافظ نعیم الرحمان صاحب نے ملک میں مخصوص طبقے کو مفت پیٹرول، مفت بجلی، مفت گھر، مفت گیس ملنے کی بات کی اور کہا کہ یہ اخراجات غریب اپنی جیب سے ادا کرتا ہے اور اربوں روپے کی ادائیگی ہوتی ہے آئی پی پیز کو، یہ بھی عوام کی جیب سے کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ حافظ نعیم الرحمان صاحب نے کہا کہ بعض لوگ یہ چاہتے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ملک میں ری الیکشن ہونا چاہیے۔ پھر انہوں نے کہا میں پوچھنا چاہتا ہوں، جملہ معترضہ ہے، اپنی تقریر میں دیگر باتیں کرتے کرتے اچانک وہ اس دانے بائے اور کہا کہ فارم 45 موجود ہے آپ کے پاس، آپ کی جیت فارم 45 سے ثابت ہے اور اس وقت ملک میں 47 والوں کی حکومت ہے، وہ حکومت بنا دی گئی۔ پھر بھی اگر آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ ملک میں نئے انتخابات ہونے چاہیے تو اس کا مطلب ہے کہ دال کالی ہے، یعنی پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے عمران خان صاحب نے بات کی نئے انتخابات کی، حافظ صاحب کہتے ہیں کہ دال کالی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ملک کو ایک نئے دھندے میں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، پارٹی ایک طرف ہوگی اگر یہ ہو جائے گا اور پھر ایک طرف لوگ ڈیل کر رہے ہوں گے۔ یہ حافظ نعیم الرحمان صاحب نے بات کی انتخابات کے حوالے سے جو عمران خان صاحب بات کر رہے ہیں، بات تو پی ٹی آئی کے حق میں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس فارم 45 ہے، آپ لیجئے اپنا مینڈیٹ، اپنی حکومت بنائیے عوام کے فیصلے کے مطابق، تو بات تو پی ٹی آئی کے حق میں ہے۔ لیکن حافظ نعیم الرحمان صاحب جو یہ بات کر رہے ہیں اور پی ٹی آئی پہ بھی شک کا اظہار کر رہے ہیں، پی ٹی آئی والے بڑے ناراض ہیں کہ حافظ نعیم الرحمان صاحب نے کیا بات کی۔ ہم تو ان کی بڑی تعریف کر رہے تھے کہ بڑا زبردست انہوں نے دھرنا دے دیا ہے اور بڑی زبردست کارکردگی کا جماعت اسلامی والوں نے مظاہرہ کیا حکومت کے رستے روکنے کے باوجود بھی۔ اب یہ عمران خان صاحب کیوں بات کر رہے ہیں؟ حافظ نعیم الرحمان صاحب کو جماعت والوں کو بات کرنی چاہیے، پاکستان تحریک انصاف والوں سے ان سے پوچھنا چاہیے۔ تو پاکستان تحریک انصاف والے بتائیں گے کہ اس وقت پورا سسٹم فارم 47 والوں کو بچا رہا ہے۔ عدالت میں بھی بعض حصوں کی یہ کوشش ہے کہ فارم 47 والوں کو بچایا جائے، الیکشن کمیشن کی یہ کوشش ہے کہ فارم 47 والوں کو بچایا جائے، غیر سیاسی طاقتوں کی کوشش ہے کہ فارم 47 والوں کو بچایا جائے، اور حکومت بھی روڑے اٹکا رہی ہے۔ زرداری صاحب جو ہیں وہ آرڈیننس بھی ایسے کر کے سائن کر دیتے ہیں۔ تو فارم 47 والوں کو بچانے کی جس طرح کی کوششیں ہو رہی ہیں اس میں یہ ٹرک کی بتی ہے، فارم 45 پر اپنا مینڈیٹ واپس حاصل کرنا ٹرک کی بتی، اس میں بہت وقت لگے گا، جبکہ نئے انتخابات کی طرف یہ حکومت جس طرح سے پھنس چکی ہے جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ الیکشن کا دھاندلی کا کیس لگے گا، الیکشن کا آڈٹ ہوگا اور یہ آڈٹ قاضی فائز عیسیٰ کے جانے کے بعد ہو جائے گا، نومبر میں ہوگا، تو پھر نئے انتخابات کی طرف جانا پڑے گا، حکومت خود بھاگے گی۔ تو اس لیے یہ ذرا جلدی کا رستہ ہے حافظ نعیم الرحمان صاحب، یہ ذرا جلدی کا رستہ ہے، لوگوں کو اس طرح اپنی آواز ایک بار پھر اٹھانے کا، اپنا حق ایک بار پھر استعمال کرنے کا موقع مل جائے گا۔ دوسرا جو آپ بات کر رہے ہیں کہ دال کالی ہے، پی ٹی آئی والے شاید کوئی ایجنٹ کا کردار ادا کر رہے ہیں، تو ایک تو آپ سے سوال یہ ہے کہ اسلام آباد میں آپ کے لوگ پیچھے ہٹ گئے جب تینوں حلقے اسلام آباد کے یہ بات ہوئی کہ جماعت والے بھی اپنے فارم 45 دیں گے، تو ذرا پوچھیے حافظ نعیم الرحمان صاحب اپنے لوگوں سے، اور اسی طرح سے پوچھیے کیا کہ تم ایجنٹ ہو، کیوں نہیں دے رہے، سچ کا ساتھ کیوں نہیں دے رہے، کیا تم ایجنٹ ہو؟ تم لوگوں نے یہ فارم 45 پاکستان تحریک انصاف والوں کے اس کیس میں کیوں نہیں پریزنٹ کیے؟ اپنے لوگوں سے پوچھیں اور پھر آپ بھی جواب دیں آپ کی جماعت کیا کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف والے اگر یہ کرنے پر مجبور ہیں مینڈیٹ ہونے کے باوجود بھی، تو حافظ صاحب آپ کے پاس تو اس سے بہتر مینڈیٹ تھا، ایک سیٹ تھی میئر کراچی بننے کے لیے، آپ کراچی کے میئر بن سکتے تھے اور نائب میئر کراچی بھی آپ ہی لوگوں کا آتا، آپ اور پی ٹی آئی مل کے نائب میئر کراچی بھی لے آتے۔
تو سب کچھ طے تھا. آپ کے اور پی ٹی آئی کے سب کے ووٹ ملا کر پاکستان پیپلز پارٹی اور اس کے اتحادیوں سے 18 ووٹ زیادہ تھے. یہاں مزار قائد کے پیچھے کراچی میں جو جماعت کا مرکز ہے وہاں میں موجود تھا. صبح الیکشن تھا میئر کراچی کا, میں موجود تھا. حافظ نعیم الرحمان صاحب میرے سامنے بیٹھے تھے, ان کی ٹیم بیٹھی ہوئی تھی. تو اس وقت حافظ نعیم الرحمان صاحب کو نظر آ رہا تھا کہ حکومت جو کرنا چاہ رہی ہے اس میں کامیاب ہو جائے گی. تو حافظ صاحب ووٹ تو آپ کے پاس تھا, آپ نے یہ لڑائی اس روز بھی نہیں لڑی اور اس کے بعد بھی نہیں لڑی, کیونکہ آپ بھی جانتے ہیں, ہم بھی جانتے ہیں, کراچی میں 70 کلفٹن کے آس پاس جن گھروں میں گیسٹ ہاؤسز میں پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو چھپایا گیا تھا, وہاں رکھا گیا تھا اٹھا کر اور نہیں آنے دیا گیا تھا, جیسے اب بھی لوگ اٹھا لیے جاتے ہیں. یہ ہو رہا تھا, آپ کو پتا تھا, تو آپ کو یہ لڑائی لڑنی چاہیے تھی. آپ نہیں لڑے تو کیا پاکستان تحریک انصاف والے اب یہ کہیں کہ دال میں کالا ہے؟ اور آپ نے کیوں کچھ نہیں کیا؟ کیا پاکستان تحریک انصاف والے آپ پہ شک کریں کہ آپ کا تو ہم پورا ساتھ دے رہے تھے؟ کراچی کی جو نمائندگی ہے اس کے حصول کی جنگ جماعت اور پی ٹی آئی میں ہے, رائیولری, اس کے باوجود بھی پی ٹی آئی والے ساتھ دے رہے تھے. تو آپ نے اگر یہ کام نہیں کیا تو کیا دال میں کالا تھا؟ نہیں تھا. تو پاکستان تحریک انصاف والوں کو تو اور بہتر رستہ نظر آ رہا ہے. ان کا رستہ روکنے کی کوششیں جتنی کراچی میں آپ کا رستہ روکنے کی کوششیں تھیں اس سے زیادہ ہیں. تو اس لیے آپ کو اندازہ ہے کہ کیا ہوا ہے کراچی کے الیکشن میں بھی اور میئر کراچی کے الیکشن میں بھی. تو پی ٹی آئی والے اپنی حکمت عملی چل رہے ہیں, ان پہ شک مت کیجیے. آپ تو دونوں اپوزیشن کے لوگ ہیں اس وقت اور دونوں اس حکومت کی اپوزیشن کر رہے ہیں, تو ان پہ شک مت کیجیے. اپنے فوجی نہیں مارتا کوئی, یہ آپ کو نہیں کرنا چاہیے. آخر میں آپ سے عرض کروں, کراچی جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں اسے فوربس نے دنیا کا دوسرا رسکیسٹ سٹی, سب سے زیادہ خطرات والا شہر قرار دے دیا ہے. پوری دنیا میں ہمارا کراچی منی پاکستان, پاکستان کی دھڑکن, معاشی شہرک پاکستان کی, اس کو قرار دیا ہے دوسرا خطرناک ترین شہر. تو بلاول بھٹو زرداری کو مبارک ہو, آصف علی زرداری صاحب کو مبارک ہو, مراد علی شاہ صاحب کو مبارک ہو. مسلسل آپ کی حکمرانی ہے اور کراچی کا یہ حال ہے. اس سے اوپر کون ہے؟ وینزویلا کا شہر کاراکس اور دوسرے نمبر پر کراچی. تو تالیاں ہونی چاہیے بلاول بھٹو زرداری صاحب کے لیے. جس وقت یہ قرار دیا گیا ہے ٹھیک اسی وقت ہمارے سامنے خبر کیا آتی ہے؟ ہمارے سامنے خبر آتی ہے کولا نیکسٹ کے مالک کی. 4 دن ہو گئے, اتنے بڑے آدمی کا کچھ پتہ نہیں چلا ہے, کوئی پیش رفت نہیں ہے, اور پولیس جو ہے وہ اب جا کر مجبوراً تعاون کرنے پر آمادہ ہوئی, وگرنہ پولیس تعاون بھی نہیں کر رہی تھی اور اس سلسلے میں کچھ ہو بھی نہیں رہا تھا. تو یہ ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب آپ کا کراچی. یہ ہے آپ کا کراچی جہاں نواب اکبر بگٹی کے رشتہ داروں کے 2 گروہ آپس میں لڑ پڑے. 5 افراد کراچی میں, نشاد, کمرشل لین 10, ڈی ایچ اے, پولیس بھی وہاں موجود, فورسز بھی وہاں موجود اور ڈی ایچ اے کی اپنی سیکیورٹی بھی موجود. اس کے باوجود یہ حال ہے کراچی کا. تو بلاول بھٹو زرداری صاحب اس شہر کو ٹھیک کرنا ہے, یا آپ لوگوں کو کرنا ہے, آپ کی حکومت کو کرنا ہے, پولیس کو کرنا ہے. اور یہ ناکامی سب کی ناکامی ہے. اس شہر میں پولیس کی ناکامی ہے, رینجرز کی ناکامی ہے, اس شہر میں ڈی ایچ اے کی اپنی فورس کی ناکامی ہے, حکومت کی ناکامی, پیپلز پارٹی کی, ایم کیو ایم کی, پی ٹی آئی کی ناکامی, اس شہر میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کی ناکامی. اور ناکامی کی قیمت کون ادا کرتا ہے؟ اس شہر کے عام شہری روزانہ مرتے ہیں سڑکوں پر 30-40 ہزار روپے کے موبائل فون کے لیے, یا 6-7 لاکھ روپے کے موبائل فون کے لیے, والیٹ کے لیے, گھڑی کے لیے, چند پیسوں کے لیے, اے ٹی ایم کارڈ پر, اے ٹی ایم مشین پر مسلسل مرتے. تو یہ دنیا کا خطرناک ترین شہر نمبر 2 قرار پا چکا ہے. اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.